बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, कायनात की हर चीज़ हरकत में है। अगर आप ज़रा गौर फरमाएँ तो ये सूरज, चाँद, सितारे, ये कहकशां और कहकशां के अंदर मौजूद एटम और एटम के अंदर मौजूद एक एक ज़र्रा हर वक्त हरकत में रहता है और इनकी हरकत कभी भी नहीं रुकती। अगर कोई चीज़ रुकती है तो वो है इंसान, इंसान की अक्ल, इंसान का शऊर, इंसान का इल्म और इंसान का दिमाग। और जब ये रुकता है तो वहीं से इंसान की पस्ती का आगाज़ शुरू हो जाता है। हम में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ज़िंदगी एक बिस्तर है जिस पर पड़े रहना है, लेकिन पड़े नहीं रहना बल्कि एक सीढ़ी की तरह आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर प्रूफ करना है कि इंसान के अंदर एक ऐसी सोच है और इसी सोच को पहुँचाने के लिए इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है। और उसी सोच का एक आईनादार शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट गुजरात के एक गाँव बुदोकालस में रहने वाली शख्सियत, जिन्होंने जो फाउंडर बने एक ऐसी फाउंडेशन के जिसका आगाज़ लोगों की खिदमत है, खिदमत खल्क, जो हमारा बुनियादी राइट है। अल्लाह पाक ने इंसान की तहलीक इसलिए की थी कि इबादत करें, लेकिन सबसे पहला जो मंशूर अल्लाह पाक ने इंसान को दिया वो मैनिफेस्टो क्या था? वो बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन है। ह्यूमैनिटी पर बात हुई थी। अल्लाह पाक ने इंसान के हकूक़ की बात की थी कि किस तरह से आपने लोगों के साथ डीलिंग करनी है। तो इसी सोच की को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए एक अमली जामा पहनाया बुदोकालस फाउंडेशन के नाम से, और वो मारूफ शख्सियत चौधरी अकील शफ़क़त साहब हैं। आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से वो डिटरमाइंड हुए कि वो अपने इलाके को एक मॉडल इलाका बनाएं, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की कि लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया। और इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट टू मोटिवेट द पीपल्स। और इसी तरह हम बात करेंगे हाउ डू सोशल वर्कर्स इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अदर पीपल्स, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से दूसरों की लाइफ को जो है आप सिक्योर करते हैं, किस तरह से उनको आप जो है बेनिफिट्स देते हैं। बात जब बेनिफिट्स की आती है तो हमेशा इंसान अपने बेनिफिट्स को सोचता है, लेकिन ख़ुद से हट कर किसी को बेनिफिट देना यही लाइफ का बेसिक पर्पस है। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात चौधरी अकील शफ़क़त साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। GM न्यूज़ आपको, आपकी सारी टीम को बुदोकालस, बल्कि ग्रीन बुदोकालस में बहुत बहुत वेलकम जी। थैंक यू। और बिल्कुल मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप आए, आपने टाइम दिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सर, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि ऑब्वियसली इंसान जो है वो कामयाबियाँ समेटता है, लेकिन उसके बचपन से लेकर एक स्टोरी जो है वो या तो उसको जनरेट घर से किया जाता है या वैसे ही उसको अल्लाह पाक की तरफ से एक शऊर होता है। बचपन से जवानी तक और एक अच्छे बिजनेसमैन तक, एक ओवरसीज़ बनने तक, फिर एक अच्छे इंसान बनने का जो सफ़र है आपके डिफरेंट मराहल में आपने जो तय किया, कैसा गुजरा? जी, मैं बचपन से, जैसे आपने पूछा, शुरू करूँगा कि मेरे वालिद साहब अपनी जवानी में ही कुवैत में और बजरिया रोज़गार मुंतकिल हो गए। वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने जॉब तलाश की तो कुवैत की फ़ौज में वो थे। और हम 5 बहन भाई, हमारी पैदाइश कुवैत में ही हुई। और जब मैं तकरीबन 5 साल का था तो सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला किया। जंग का समा था, सारा बना हुआ था माहौल। जी जी। और कुवैत आर्मी सरेंडर कर चुकी थी और वालिद साहब कुवैत में थे। तो उन्होंने कहा कि जितने ओवरसीज़ हैं वो अपने अपने मुल्क में हिजरत कर जाएं। अब मुझे मुकम्मल याद नहीं, बड़े भाई जो हैं उन्हें याद है। तो वो एक सफ़र था तकरीबन 35 दिनों का जो हमने बाई रोड किया। और वो दौरान जंग किया, कुवैत से इराक, इराक से ईरान और ईरान से फिर पाकिस्तान के बॉर्डर के ज़रिए हम कोयटा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान में दाखिल हुए। वो एक ऐसा खौफनाक सफ़र था जंग में, क्योंकि अभी भी हमें याद है, वालदा भी बताती हैं, वालिद साहब भी बताते हैं कि हर बॉर्डर पे एक नया चैलेंज था और हर बॉर्डर पे खौफ व हिरास था, फ़ौज थी और मुश्किलात थी। सड़क जो थी वो बड़ी दुश्वार गुजार थी। और वो मनाजिर नक्श छोड़ गए मेरे बचपन पे, क्योंकि मैं 5 साल का था। जी जी। और ये घर उस वक्त बना हुआ था जहाँ आज आप तशरीफ़ फरमा हैं। फिर हमें इस घर को आके दोबारा से हमने आबाद किया। और कुवैत में जब हम एज ए पाकिस्तानी रह रहे थे तो वहाँ पे हमें एक चैलेंज था, क्योंकि हम आउटसाइडर थे, इमिग्रेंट थे, फॉरेनर थे। और कुवैत नेशनल्स के साथ हमारा एक इंटीग्रेशन का आप कह लें कि मसाइल थे।
وہ مجھے اتنے یاد نہیں، لیکن کچھ مجھے یاد ہے بہن بھائیوں سے، بزرگوں سے، کہ ہمیں وہاں پہ ایک مسئلہ تھا فارنر کا. تو آپ یہ کہہ لیں کہ زندگی کا سٹارٹ ہی انٹیگریشن کے مسائل سے ہوا، ایز اے فارنر، ایز اے امیگرینٹ. پھر جب ہم پاکستان آئے تو ایک نئی زندگی شروع ہوگی. پھر ایک نیا مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہوا کہ ایز اے کویتی نیشنل پاکستان میں دوبارہ سے انٹیگریٹ ہونا ہے، یعنی کہ زندگی کا دوسرا چیلنج شروع ہو گیا. ایک نئی زبان، ایک نیا کلچر، ایک نیا دیہات جو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. کویت میں رہتے تھے، وہیں کی زبان بولتے تھے، انگلش بولتے تھے، اردو گھر میں بولتے تھے کم. پھر جب اسکول شروع کیا تو ایک نیا چیلنج زندگی میں آیا، یعنی انٹیگریشن. ہاں، انٹیگریشن آپ کے جو ناظرین ہیں، میں انہیں بتاتا چلوں یہ ہوتی کیا ہے. یہ ہوتا ہے ایک معاشرے میں شامل ہونا، اس کے دائرہ کار میں آنا، اس کے ماحول اور کلچر کو سمجھنا، اس کو کہتے ہیں انٹیگریشن. تو پاکستان جب آئے تو ہمارے انٹیگریشن کا ایک نیا سفر شروع ہوا، اسکول سے گاؤں میں. تو ابھی مجھے یاد ہے کہ والد صاحب کو بڑی فکر ہوتی تھی ہمارے گاؤں میں، جو کہ ماحول ایسا تھا کہ جو ہم کویت سے آئے ہوئے تھے، ہمیں یہاں پہ کلچر کو سمجھنا تھا، ماحول کو، اور اسکول میں بھی فکر ہوتی تھی. تو ایک نئی جو آپ کہہ لیں کہ سوچ اور ایک نئے نقوش دماغ میں بیٹھ گئے. پھر جب اور میں نے کنزا اسکول میں جب 8ویں جماعت پاس کی تو منگلا بورڈ کو میں نے ٹاپ کیا تھا. یہ منگلا بورڈ ہوتا تھا سارا. پھر ہم گئے، اس کے بعد میں نے شروع کیا آرمی پبلک اسکول گیریزن اکیڈمی کھاریاں کینٹ میں. اور وہاں بھی جو میرا میٹرک کا رزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ پوری جو ہمارا 10ویں کلاس تھی اس میں غالباً دوسرے تیسرے نمبر پہ تھا. پڑھائی میں بہت اچھا تھا، شرارتوں میں بہت اب کہہ لیں کہ انوالو تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا کالج مکمل کیا کھاریاں کینٹ سے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے بی کام کی طرف چلا گیا. بی کام کے بعد پھر فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد سے MBA فائنانس کیا. اور پھر ناروے جو ہے وہ بذریعہ شادی، کیونکہ میں بتاتا چلوں سننے والوں کو بھی جو کھاریاں کے ہیں انہیں تو پتہ ہے، لیکن آپ کا تو چینل GM مختلف شہروں میں سنا جاتا ہے کہ ہمارے کھاریاں میں یہ ہے کہ ہم ناروے کی اگر آبادی پاکستانیوں کی آپ کہہ لیں کہ 55,000 ہے، تو اس میں تقریباً 52-53 ہزار کے قریب کھاریاں کی. اور ارینج میریجز جو ہیں یہ بڑی کامن ہیں. میری مسز جو ہیں وہ میری فیملی ممبر ہیں، تو میری بھی ارینج میرج ہوئی. اور آپ کے چینل کے توسط سے بتاتا چلوں کہ ارینج میرج جو ہوتی ہے اس میں اور فورس میرج میں ایک بڑا واضح فرق ہے. وہ یہ ہے کہ فورس میرج میں لڑکا لڑکی سے والدین پوچھتے نہیں، وہ صرف کہتے ہیں کہ آپ نے اس سے شادی کرنی. ارینج میرج میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو یہ گنجائش دی جاتی ہے کہ آپ ہاں یا نہ کریں، یہ گنجائش دی جاتی. تو ارینج میرج ہوئی تھی، پوچھا گیا تھا. اور اسلامی طریقہ بھی یہی ہے، ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ جب تک لڑکی کی اجازت نہ ہو، اب دین میں جبر کی اجازت ہی نہیں ہے. تو پھر شادی کر کے ناروے گیا. یہ ہے ناروے تک پہنچنے کا سفر. اوکے، تو اگلا مرحلہ آتا ہے آپ کا کہ مطلب جب آپ ناروے سیٹل ہوئے تو کس طرح سے آپ نے ایک ٹیم آرگنائز کی. اٹس ہائیلی ڈیفیکلٹ ٹو موٹیویٹ دا پیپلز. آبویسلی ہر انسان کی اپنی اپنی اوپینین ہے، اور یو نو دیٹ اسٹرگل ٹائم ہر بندہ جو ہے وہ لیگ پولنگ کرنے والا بھی ہے. موٹیویشن کس طرح سے کیا آپ نے؟ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا ناروے کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ناروے میں ہمارے جو لوگ گئے تھے وہ گئے تھے 70 کی دہائی میں. اور کھاریاں کے لوگ تھے، دیہات کے کمی تھی، انہوں نے محنت بہت کی، بہت انہوں نے اپنی عزت کمائی اپنے ملک کے لیے. تعلیم کی کمی تھی، اور نارویجینز یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ جو پاکستانی آئے ہیں یہی پاکستان، حالانکہ وہ تھا کھاریاں. اب کھاریاں اور پشاور کے کلچر میں تو بڑا فرق ہے. اور جیسا کہ ہمارے احادیث میں، ہمارے مذہب میں تعلیم پہ زور دیا گیا ہے. تعلیم جو تھی وہ میری مکمل تھی. میں وہاں پہ گیا، میں نے وہاں پہ جا کے کیونکہ پاکستانی اپنی جو فیملی تھی بہت بڑی تھی، ان کی اپنی ان کی فیملی کو اسٹڈی کیا، اور باقی پاکستانیوں سے ملنا، کیونکہ ہم سب کھاریاں کے ہیں اور اوپر سے گجر سادات سب جاننے والے ہیں. تو مجھے پتہ یہ چلا کہ ہم نے گورے کو جو ہے نارویجنز کہہ لیں، گورے کہہ لیں، کہ ہم نے انہیں مکمل طور پہ اپنا پیغام نہیں پہنچایا. کہ تاثر جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں دیا، اپنا ثقافت ہم نہیں دکھا سکے. ہاں، ہم نے کھاریاں کا ویر وٹا، جھگڑے، لڑائیاں اور آپس کے اختلافات تو ان تک کسی نہ کسی طریقے پہنچائے، لیکن ہم انہیں پاکستان کا ثقافت جو ہے، پاکستان کی ثقافت نہیں بتا سکے. یہاں یہ تھی وہ پہلی سوچ. میں نے سوچا کہ اس کو حل کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں.
جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے لیے زبان سب سے بڑا بیریئر ہوتا ہے. اور ناروے کی اپنی ایک زبان ہے. تو میں نے سوچا کہ جب تک مجھے زبان ہی نہیں آئے گی ان تک پیغام نہیں پہنچ سکے گا. اس سلسلے میں مجھے تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا. اس کے بعد فائنانس کی میری بیک گراؤنڈ تھا. میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اپلائی کروں. سوچ تھی میری کہ مجھے ان تک پیغام پہنچانا. تو گورنمنٹ سیکٹر میں ایسا ہوا کہ مجھے ناروے امبیسی میں ناروے کی حکومت کی طرف سے بھیجا گیا اکاؤنٹس میں کام کرنے کے لیے, فائنانس میں. وہ آپ کہہ لیں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے لیے بھی. لمحہ جو تھا وہ ایسا تھا, ایک ایسا میرے لیے چانس تھا جس سے میں ان کے قریب بھی رہ سکوں اور ایٹ لیسٹ جو ڈپلومیٹس ہیں ان تک اپنا پیغام پہنچا سکوں. بالکل. تو 2014 میں مجھے, اب میں تھوڑا تیز جا رہا ہوں, یہ بات شروع ہوئی ہے 2010 سے, تو میں 14 تک پہنچ بھی آیا. ٹھیک ہے. 14 میں مجھے اسلام آباد آنے کا موقع ملا. ادھر میں نے ناروے ایمبیسی میں کام کیا. تب میں نے ان کے پروجیکٹس جو پاکستان میں ناروے کے چل رہے ہیں وہ بھی میں نے دیکھے. ناروے پاکستان میں تعلیم پہ کام کر رہا ہے, کلچر پہ کام کر رہا ہے, ہیریٹیج پہ کام کر رہا ہے, اور ان کی ڈیولپمنٹ بلینس میں آپ کے کہہ لیں, مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ ابھی یاد نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کی مد میں پیسے دے کے کر رہا ہے خپلو فورٹ کی. ہمارے لاہور میں دلی دروازے سے لے کے وزیر خان ماسک سے لے کے لاہور جو فورٹ ہے, قلعہ لاہور ہے, اس کی تمام ریسٹوریشن وہ ڈیولپمنٹ کی مد میں دے رہے ہیں. کیلاش ویلی میں وہ کیلاش کی زبان پہ کام کر رہے ہیں. پنجاب پولیس کو وہ جتنے جدید آلات ہیں, پنجاب پولیس کو وہ جتنی مشینری ہے انویسٹیگیشن کے لیے چاہیے, وہ ڈیولپمنٹ کی مد میں دے رہے ہیں. یعنی کہ آپ ان کے پروجیکٹس کا بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں پاکستان میں لوگ. جی. تو اس میں بھی شامل تھا. ادھر سے مجھے ڈیولپمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ آنی شروع ہوئی. اب وہ کڑی سے کڑی جڑتی رہی. جی بالکل. سلسلہ ایسا بنتا رہا. تو ڈیولپمنٹ کی مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوگی, میں نے اسے سیکھ لیا کہ یہ ہوتا کیا. اس کے بعد جب میں واپس اپنی وہ جو میرا ایک جاب کی ڈیوریشن ہوتا ہے, آپ کو جب دوسرا ملک بھیجتا ہے, وہ ختم کر کے میں ناروے واپس گیا. واپس جا کے میں نے پھر اپنی خود کی تنظیم جو ہے وہ رجسٹر کروائی. اس کا نام انگلش میں آپ کہہ لیں انکلوژن ناروے. اسی دوران مجھے اتفاق ہوا ایک گھر کے قریبی گولف کلب میں جانے کا. وہ گولف کلب ایک مقامی نواب کا تھا جو کہ زمیندار تھا. میں گیا, جاتا رہا, ویسے سیر کرنے جاتا تھا, سیر کرنے واک کرنے جاتا تھا. اس سے میری ملاقات ہوئی, اس سے ایک دن بات چیت ہوئی. تو اس کو میں نے مذاق میں کہا کہ تم زمیندار ہو, تم گجر ہو, کیونکہ ہم بھی گجر ہیں, ہم بھی زمیندار ہیں. وہ گورا تھا, وہ میرے سے بہت دلچسپی رکھتا تھا. اس نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیسے تمہارے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. کہتا ہے مجھے بہت کچھ پتہ ہے, اور میں پشتون جو کلچر ہے پٹھانوں کا, اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں. یہ بہادر لوگ ہیں, دلیر لوگ ہیں, اور ان سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں. پھر اس نے میرے سے پوچھنا شروع کیا کہ میڈیا کیا کہتا ہے اور حقیقت کیا ہے. اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں سچ بتاؤں گا. میڈیا مینز سارا میڈیا دنیا نارویجین گولف فیڈریشن کے ساتھ مل کے ان کی ایک خاص ایک کہہ لیں تعلیمی سلسلہ ہے, جس کے بعد آپ 5 سال کی تعلیم کے بعد ایک پروفیشنل کوچ بن جاتے ہیں. اور انہی کا ایک سلسلہ یونیورسٹی میں تعلیم ہوتی ہے, اور وہ نارویجین گولف فیڈریشن جو ہے وہ آپ کو ریفری کی ایجوکیشن بھی دیتی ہے. تو ناروے میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں واحد ساؤتھ ایشین ہوں جو کہ پروفیشنل کوچ ہوں گولف کا, اور ریفری بھی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تنظیم تو میں رجسٹر کر چکا تھا, وہ میری چل رہی تھی. اس تنظیم کے جو اغراض و مقاصد تھے وہ میں نے یہ لکھے تھے کہ جو امیگرینٹس ناروے میں آتے ہیں, آپ لوگ انہیں زبان اور جاب تو دیتے ہو, لیکن وہ معاشرے کا حصہ نہیں بن پاتے. ترکی لوگ ترکیوں کے ساتھ مکس اپ ہیں, انڈینس کے ساتھ ہیں, پاکستانیز کے ساتھ ہیں, گوروں نارویجینس کے ساتھ ان کی انٹریکشن کم ہے. تو یہ تھا میرا مین سلوگن, موٹو تھا. اس پہ میں نے کام کرنا شروع کیا. اب ہوتا یہ ہے جب آپ ایک تنظیم چلاتے ہیں, جیسے گرین پودوکاس میں تھوڑی دیر میں بتانے والا ہوں, جب آپ ایک تنظیم شروع کرتے ہیں نا, تو اس کے کچھ جارگنس ہوتے ہیں, اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک بندے کو کیا معیار زندگی میں نے بلند کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا سینیریو ہے. آپ کریں گے کیسے, طریقہ کار جو ہے نا, یہ تنظیم کو منفرد کرتا ہے. تو یہ بھی آپ کہہ لیں ریفیوجیز ہیں. میں امیگرینٹ تھا, میں جنگ کی وجہ سے وہاں نہیں گیا تھا, یا میری جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا, میں تو شادی کر کے گیا تھا. میں ہوں امیگرینٹ.
یہ میں ناظرین کے لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں پتہ ہوں. ریفیوجی وہ ہوتا ہے جس کو لائف تھریٹ ہو یا اس کے ملک میں جنگ ہو تو وہ کوٹا رکھ دیتے ہیں مختلف یورپین ملکوں کا کہ آپ نے اتنے ریفیوجیز لینے. تو میری جو تنظیم انکلوژن ناروے تھی وہ ریفیوجیز پہ بھی کام کر رہی تھی اور امیگرینٹس پہ. ایک تو میں نے بتا دیا کہ میں آپ کی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کروں. اس کے بعد ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو امیگرینٹ جاتے ہیں نا یہ محنت مزدوری کرتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے پیسہ اور وہ دوسری ایکٹیویٹیز غیر نصابی کہہ لیں یا کہہ لیں کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہابی جس کو کہتے ہیں مشغل وہ نہیں کرتے. ناروے جیسے کہ ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے, ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے, ان کے لیے ہابی جو ہے وہ زندگی موت کا مسئلہ ہے کہ ہابی کے بغیر ایک بندہ مکمل نہیں. ایگزیکٹلی ہابی میں جم آ جاتی ہے, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, ہائیکنگ ہے, اسکینگ ہے, ساری کچھ چیزیں. تو دوسرا اب میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ میں گولف کی تعلیم تو لے رہا ہوں, میری مکمل بھی ہونے لگی ہے, تو کیوں نہ میں ریفیوجیز اور امیگرینٹس کو گولف کلبز میں ممبر بناؤں. کیونکہ ایک گولف کلب جو ہوتا ہے نا جیسے راول پنڈی گولف کلب ہے, اس میں 2000-3000 ممبرس ہوتے ہیں. جب آپ گولف کھیلنا شروع کرتے ہیں نا آٹومیٹکلی وہ 3000 تو آپ کے دوست بن گئے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کیونکہ جب آپ نے ایک راؤنڈ کھیلنا ہے اس میں لگتے ہیں 5 گھنٹے. 5 گھنٹے میں آپ ایک شاٹ مارتے ہیں وہ جاتی ہے 100 میٹر. 100 میٹر اپنے بال تک جانے کے لیے آپ باتیں کرتے ہیں دوسرے پلیئر کے ساتھ. اسی دوران آپ کی دوستی ہوتی ہے. پھر آپ ہفتے میں 1 دفعہ کھیلتے ہیں, 2 دفعہ کھیلتے ہیں, وہ 2-3 ہزار بندہ آپ کا دوست بنتا ہے. اس میں بزنس مین, اس میں انڈسٹریلسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہر طبقہ فکر کا بندہ اس میں ہے. تو نیٹ ورکنگ کے لیے اس کو امریکن پریزیڈنٹ سے لے کے بزنس مین تک ہر بندہ یوز کرتا ہے اس کو. تو دوسرا جو میں نے انٹروڈیوس کروایا اپنا آپ کہہ لیں کہ جارگن یا طریقہ کار جو ہے تنظیم کا وہ تھا گولف. پہلے ان کی پریزنٹیشنز, ان کی باڈی لینگویج, ان کے کمیونیکیشن سکلز پہ کام کروں, پھر اس سے بندے کو پکڑ کے گولف کلب پہ پھر رکھو. جب آپ اس کو گولف کلب میں رکھیں گے تو وہ پریکٹس کرے گا ان کمیونیکیشن سکلز کی اور ساتھ وہ اپنی نیٹ ورکنگ کرے گا, وہ معاشرے کا حصہ بن جائے. یہ ایک ایسا یونیک کنسیپٹ تھا جو آپ نے دیا اور ریفیوجیز کے لیے بھی ایزی ہو گیا معاملہ. جی ان کے لیے سب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ان کے لیے بھی یہی مسئلہ تھا کہ یار ان کو زبان سکھا دیتے ہیں, ان کو جاب بھی دے دیتے ہیں, لیکن یہ تو اپنے ملک کے مسئلے لے کے ناروے میں آ گئے. آئی مین آنر پہ مسئلہ, لڑکی نے بوائے فرینڈ کیوں ڈھونڈا اس پہ مسئلہ, لڑکیوں کو گھر میں بند کر دو, قید کر دو, اس پہ مسئلہ. یعنی ناروے پریشان ہے سخت اس وجہ سے کہ خواتین کے ساتھ جو ہے ڈیلنگ اچھی نہیں. خواتین پلس یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ 10 گھنٹے ٹیکسی چلا رہا ہے, وہ گھر آتا ہے, وہ آ کے نہ تو اس کی خود ہابی ہے نہ وہ بچے کو جانے دیتا, وہ کہتا ہے چھوڑو فضول. اب بچہ جب چھوٹی عمر میں سپورٹس میں نہیں جائے گا, ان کے معاشرے کی تو 20% پاپولیشن امیگرینٹس اور ریفیوجیز, تو 20% پاپولیشن پوری سپورٹس سے باہر چلی, ان کے پاس ٹیلنٹ کمی ہوگی. وہ تو کہتے ہیں کہ آئے ٹیلنٹ اس کو ہم نکھاریں اور اس کو یوز کریں. تو سپورٹس سے لے کے خواتین تک, خواتین سے لے کر ہیلتھ تک, جب ایک بندہ ہابی نہیں ہے اس کی ہیلتھ خراب ہے, اور وہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ پورے اخراجات اٹھاتی ہے صحت کے, ان کے لیے تو وہ بھی ایک خرچہ بن گیا. تو وہ چاہتے ہیں بہتر سے بہتر کریں. تو جب یہ یونیک کنسیپٹ میں نے انٹروڈیوس کروایا وہاں پہ, تو اس میں ہوا یہ کہ میری گورنمنٹ جو تھی اس کے ساتھ ڈائریکٹ پارٹنرشپ بات چیت شروع ہوگی. مختلف جو آپ کہہ لیں وہاں پہ سوشل انویسٹر ہیں جو کہ امپیکٹ انویسٹر ہیں, جو کہ امپیکٹ پہ انویسٹ کرتے ہیں, یعنی کہ امپیکٹ کہتے ہیں کہ آپ کے کام کا لوگوں کی زندگیوں پہ اچھا اثر پڑنا, اس پہ انویسٹ کرو. ہماری ملک میں تو ڈفرینٹ ہے کہ ہم اس طرف ابھی تک نہیں آئے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گے. تو اس وجہ سے سوشل انویسٹرز گورنمنٹ متوجہ ہوئی. پھر وہ تنظیم آپ کہہ لیں تھوڑا مختصر میں یہ بتاؤں گا کہ وہ پچھلے 5-6 سالوں میں ایک سسٹینیبل آرگنائزیشن بن چکی. ماشاءاللہ, گڈ. 7 اضلاع میں یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, اور میرے پاس امپلائیز ہیں, اور میرا جو مین پروفیشن ہے وہ یہ آرگنائزیشن ہے. گولف کی کوچنگ میں کرتا ہوں اپنے لیے, ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور ظاہر پیسہ بھی ہے. میرے شاگرد جو ہیں وہ سفیر سے لے کر وزیر سے لے کے ڈاکٹرز تک, سرجنز تک, بچوں تک, یوتھ, یعنی کہ ہر قسم کا, خواتین بہت زیادہ ہیں, ینگ بھی ہیں. وہ ہوتا کیا ہے کہ اپنی گیم کو امپروو کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ, ان کے لیے گولف جو ہے وہ
زندگی موت کا مسئلہ ہے. ایک ہٹ خراب لگنی جو کہ میلے پہ کافی ہٹ خراب لگی تھی, وہ ان کے لیے بہت بہت بڑا مسئلہ ہے. گولف ایک سیکنڈ تھرڈ بگیسٹ اسپورٹ ہے اور دنیا میں بھی یہ چوتھے نمبر پہ بڑی اسپورٹ ہے. تو یہ ہے میرا آرگنائزیشن کا سفر غالباً. ایگزیکٹلی اباؤٹ دا پرابلمس آف دا مڈل مین اسٹیجز, جس طرح ہم بات کر رہے تھے یہاں فاؤنڈیشن پر, تو اس طرف آئیں. گرین بدھو کا اس کا خیال ایسے آیا کہ شوق تھا اور میں وہ ناروے میں کر رہا تھا. جی. میرا جو ذہن تھا وہ تھا اس طرف, لیکن میں جب بھی یہاں آتا تھا تو ہمارے بڑے یہی کہتے تھے کہ یہاں ناروے نہیں ہے, آپ کا شاید جو ہے دماغ تھوڑا ہل گیا ہے, چل گیا ہے, یہ ناروے نہیں ہے, یہاں پہ بڑے مسائل ہیں, یہاں پہ کلچرل ایشوز ہیں, برادریزم ہے, یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا مشکل ہے, لوگ برادریاں ناراض ہیں, کچھ یہ ہے وہ ہے. تو ہر دفعہ جب بھی یہاں پہ ہالیڈے پہ آتے تھے یہ سن کے چلے جاتے تھے, بحث ہوتی تھی, چلے جاتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ 2020 میں والد صاحب کی وفات ہوئی, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے انہیں, حاجی شفقت اقبال مہر, ان کی وفات ہوئی. میرا آنا ہوا اور مہمان بھی آئے, ظاہر ہے مختلف شہروں سے آئے اور امبیسیز سے آئے, اور شرمندگی ہوئی بہت زیادہ جب جنازے گاہ کی طرف بڑھے. تو اس وقت تو دماغی توازن کہہ لیں وہ قائم نہیں تھا, سوگ اور غم کی کیفیت تھی. لیکن بعد میں جب ریفلیکٹ کیا, کیونکہ ہم اسپورٹس مین کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں سچویشن کو, چاہے وہ جیسی بھی ہو, ہمارا یہ بڑا ہوتا. تو میں نے سوچا کہ یہ ایک ایسی, ہمارا گھر ایک صاف ستھرا گھر ہے, جب باہر نکلتے ہیں تو سامنے کوڑا کرکٹ, سامنے بیمار لوگ ملتے ہیں, اور ہر طرف آپ یہ کہہ لیں کہ بدتر ابتر حالات ہیں. جی. تو کسی اور کے گھر میں فوتگی ہو سکتی ہے, کسی کی بچی کی بارات آ سکتی ہے, وہ کیا کہیں گے کہ یہ ایک گندے لوگ ہیں, ان کے گھر تو صاف ہیں لیکن ان کا گاؤں گندا ہے اور گاؤں بھی گھر ہوتا ہے. جی. وہ ایک سوچ تھی پہلی جو ریفلیکٹ ہوئی. خیر وہ میں واپس گیا. جب میں واپس گیا تو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ اب اس کے لیے مجھے ایک نیا ماڈل بنانا پڑے گا, جیسے کہ میں نے اپنی انکلوژن ناروے کے لیے بنایا تھا, خود ہی بیٹھ کے ماڈل بنایا. تو تجربہ میرا تھا اور مجھے یقین بھی تھا کہ یہ ممکن ہے, کیونکہ میں ناروے میں 7 سال کر چکا تھا. پھر میں نے سوچا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو. میں نے اپنے گاؤں کے جو سارے اوورسیز تھے وہ میرے پاس آئے فاتحہ خوانی کے لیے. تو قدرتی طور پہ میں نے انہیں یہ پورا آئیڈیا ان سے شیئر کیا کہ اگر ہم سب مل کے 300 کرون یعنی کہ آپ کے پاکستانی 300 روپے اکٹھے کریں تو پاکستان بیچیں, تو اس سے ایک چھوٹی سی کاوش کریں تو وہ بہت بڑی رقم بن جائے گی. تو اس سے ہی آغاز لیتے ہیں اور یہی ہمارا کنسیپٹ ہو. بے شک میں باقی چیزوں میں انوالو تھا. اوورسیز سے پیسے لو, اس گاؤں کے اوورسیز, اگر میں 20 اوورسیز اکٹھے کر پایا نا تو یہ ایک سسٹینیبل پروجیکٹ بن جائے, یعنی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. ہم نے وہ پیسے لے کے انہیں بھیجے. انہوں نے سٹارٹ میں ایک ٹیم ایسی تلاش کی جو گھر گھر سے کوڑا لے گی اور جا کے ایک مخصوص جگہ کمیٹی کی جو حدود ہے وہاں پہ پھینکے گی. پلس جو گاؤں میں آلریڈی پہاڑ لگے ہوئے ہیں گند کے, اس کو مکمل ہم نے اس کا صفایا کیا, یعنی آپریشن کیا. ہم ہر گاؤں کے کونے سے ہم نے مکمل وہ کوڑا کرکٹ اٹھایا, اس کو ریموو کیا تاکہ ایک نیا سٹارٹ لیا جا سکے. پلس ہم نے ایک لوڈر رکشا لیا, وہ بھی اوورسیز سب نے پیسے دیے. وہ ہوتا کیا ہے, وہ آتے ہیں نوک کرتے ہیں, آپ نے گند رکھا ہے, مخصوص ٹائم ہے, پورے گاؤں کو پتہ ہے, وہ اس کو لوڈر میں اپنا گند پھینکتے ہیں, اس کے بعد وہ جو رکشا چلا جاتا ہے. پر شام کو کچھ بچے نکلتے ہیں, وہ پھر پھینک سکتے ہیں. تو ہم نے پھر ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ گاربیج بنز جو ہیں وہ چوک چوراہوں پہ لگا دیں تاکہ آپ نیچے نہ پھینکے, اس میں پھینکیں. یہ تھا پہلا پروجیکٹ. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, اوورسیز پیسے دیتے گئے. ہم نے انگلینڈ کے اوورسیز کو اپروچ کیا کیونکہ وہ بھی تو اسی گاؤں کے, ان کا بھی بہت اچھا رسپانس تھا. ہماری ٹیم بڑھ کے 15-20 تک پہنچ گئی, اور وہ 30 پاؤنڈ دیتے تھے, یعنی کہ اپنی کرنسی میں 30 روپے. ہم نے سوچا کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. ہم نے ایک سویپر کی ٹیم بھی ہائر کر لی جو کہ گاؤں سے آ کے ہر گلی کی نالی کی صفائی کرتے. گلی نالی ٹیم سویپرز پروجیکٹ 2. اور ساتھ میں میری مشاورت شامل تھی کیونکہ میرا ڈیولپمنٹ کا تجربہ تھا.
یہ نہیں کہ میرے سے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ہمارے گاؤں میں آفیسرس ہیں, آرمی آفیسرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, یو نیم اٹ. صرف فرق یہ تھا کہ میں ڈیولپمنٹ کا بندہ تھا. امبیسی سے لے کے ناروے تک میں نے اس پہ 7-8 سال کام کیا تھا اور میں انوالو تھا, تو مجھے پتا تھا کہ تنظیم کا تسلسل کیسے رکھنا ہے, اس کا تسلسل نہ ٹوٹے اور یہ سسٹینیبل رہے. تو ہم نے دوسرا بنا لیا گلی نالی کا, وہ بھی ہم نے چلانا شروع کر دیا. تیسرا پھر ہم نے اندھیرے پہ جو ہے وہ سوچا کہ گاؤں میں اندھیرا ہے, خواتین گزرتی ہیں, مہمان گزرتے ہیں, اور یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ چوری ڈکیتی بھی ہوتی ہے. تو ہم نے چوک چوراہوں پہ سرچ لائٹیں نصب کی اور والنٹیئرلی پوچھا کہ کون اپنے میٹر میں تار لگائے گا. تو وہ ہمارے گاؤں میں لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے میٹرز پہ لگا. گاؤں روشن ہو گیا. چوتھا پھر یہ ہوا کہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ گردے کی بیماری ہے, بہت عام ہے یہاں پہ. مثانے کا کینسر بھی ہے. مثانے کا کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ جب یہ ڈائگنوز, پہلی تو بات ہے کہ ہمارے جیسے غریب ملک میں یہ ڈائگنوز ہی نہیں ہوتی. کیا ہوا ہے جی, وہ جی آپ کہہ لیں کہ مثانے جیسے کوئی مسئلہ سی, ایسے لوگ کہتے ہیں, فوت ہو گیا, درد تھا کمر میں, بیک میں پین ہوتا ہے اور آپ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بیک کا پین اتنا شدید ہوتا ہے کہ برداشت نہیں کر پاتے, اور آپ کا جو ایک یورین سسٹم ہے وہ پورا رکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یورین سسٹم رکا, بندہ مر گیا. تو اس کا بھی تعلق ڈائریکٹلی گندے پانی سے ہے. ہم نے سوچا کہ گاؤں کا پانی, ہمارے گاؤں میں تو نکاسی آب خراب ہے اور گندگی بہت زیادہ ہے. آپ کہہ لیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہمارا جو گاؤں کے درمیان میں ایک چھپڑ ہے, ابھی گندے پانی, اور وہ جب نیچے گیا تو وہ لوگوں کے بور تک پہنچ گیا. ہم نے سوچا کہ اس پہ کام کریں. ہم نے پھر اپنے وہ 20 اوورسیز سے بات کی. ان میں سے ایک ہمارے اوورسیز ممبر ہیں چودھری بنارس کالس. ان کا نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے 5 مرلے زمین وقف کی اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے اور گاؤں کے لیے. تو بنارس صاحب کی زمین پہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا واٹر پلانٹ کا. وہ 5 مرلے پہ ہم نے زمین تو لی, پھر ہم نے یہ سوچا کہ اس کو ایک مثالی واٹر پلانٹ بنائیں جو کہ پہلے کسی گاؤں میں نہ ہو, کیونکہ اس سے گاؤں کی خوبصورتی بڑھے گی. اس کا نقشہ بنوایا پروفیشنل سے, اس کو ہم نے پھر انسٹال کیا. وہ بڑی خوبصورت عمارت ہے, آپ دیکھ چکی ہیں. وہ ہمارا مکمل ہوا 1 سال میں. جب وہ مکمل ہونے کے قریب تھا تو ایز اے گولف کوچ میری یہ بڑی ڈریم تھی کہ میں اپنے گاؤں کو ایک گولف ولیج بناؤں, کیونکہ پنجاب میں دیہات تک گولف نہیں پہنچی. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ملٹری آفیسرز کھیلتے ہیں اور انہی تک محدود ہے, کچھ بزنس مین بھی کھیلتے ہیں, لیکن وہ آپ کہہ لیں کہ پاپولیشن کا چھوٹا سا حصہ ہے. تو وہ تھا پروجیکٹ نمبر 5, یعنی کہ گاربیج والی ٹیم جو کوڑا اٹھاتی ہے گھر سے, اور گاربیج بنس یہ ایک ہی ہے. سویپر جو گلیاں صاف بھی کرتے ہیں, نالیاں بھی صاف کرتے ہیں. تیسری ہے ہماری اسٹریٹ لائٹس. چوتھا ہے واٹر پلانٹ, اور 5واں پھر آیا گولف. ہم نے سامان بھیجا. کرکٹ ویسے ہی ہمارے لوگ کھیلتے رہتے, ان میں ایک سینس تھی بال کی, فیل تھی. تو آن لائن کوچنگ میں کرتا تھا. آن لائن بہت پاورفل ٹول ہے, مختلف ملکوں میں تو یہ اسپورٹس کے کوچنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے. میں نے سوچا پاکستان میں ٹرائی کرتے ہیں. تو میں آن لائن ویڈیو بھیجتا تھا, یہ لوگ ٹرائی کرتے تھے, اس میں غلطیاں نکالنے کے بعد میں ایک نئی ویڈیو بھیجتا تھا, اس پہ کام کرتے, اس پہ فیڈ بیک لیتے تھے, تو وہ ایک سلسلہ بن گیا. پھر وہ 5 پروجیکٹ, ابھی گولف ہمارا انڈر پروسیس ہے, چل رہا ہے. باقی 4 مکمل ہو چکے ہیں, سسٹینیبل بھی ہو چکے ہیں. وہ کیسے, میں مختصر بتاؤں کہ 1.5 سے 2 سال جب ہم نے گاربیج بنس اور گلی نالی کو چلا لیا نا, تو ہم نے گاؤں سے بات کی کہ اس کو ساری زندگی اوورسیز نہیں چلا سکتے. USAID ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے, وہ آتا ہے, آپ کو پروجیکٹ ہائیڈرو پلانٹ لگا دیا, یا اس نے ریسٹور کر دیا ہے فار ایگزامپل روہتاس فورٹ کو. اس کے بعد وہ لوکلز کو ٹریننگ دے کے خود پیچھے چلے جاتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے کمیونٹی کو امپاور کیا اور کمیونٹی نے آگے رسپانسبلٹی لے لی. ہمارے پاس تو ظاہر ہے وہی ماڈل تھا. ہم نے گاؤں کو کہا کہ اب آپ نے 200 300 50 150 جو دے سکتے ہیں, گھر گھر سے آپ نے گلی نالی ٹیم کو اور گاربیج ٹیم کو خود سے پیسے دینے. وہ گاؤں نے ایکسیپٹ کیا, اور ہم نے پوچھا کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں. گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ ہماری تو معیار زندگی بلند ہوا ہے, ہم تو اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں, ہم پیسے دیں گے. وہ ہے کمیونٹی امپاورمنٹ, وہ تھی چینج, لائف جو چینج ہوئی ان کی. تو
وہ ہو گئے سسٹینیبل. ہمارے 20 اوورسیز نے جشن منایا کہ اب تو What do you want to plan in future, especially obviously جس طرح سے آپ نے باقی کام کیے تو اب فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے؟ سب سے زیادہ کس چیز پر آپ فوکس دینا چاہتے ہیں؟ Our main focus is to make Budokals model village, مثالی گاؤں. اس کے لیے کچھ کرائٹیریا ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ڈھونڈنے کے لیے. مثالی گاؤں ماڈل ولیج وہ پہلے بنے بھی ہیں, اور ہم اس کو ہمارا جو our future vision is to work towards model village. اس پہ ہمارا گاؤں پورا ایک پیج پہ ہے, اور یہی ہمارا فیوچر ویژن ہے. You have a specific problems to meet the peoples and motivate the people, and what's their feedback? The problem in our village and in Punjab is political آپ کہہ لیں influence. Exactly. There's a big problem. Yes. I think major problem. Our politicians have divided people in the groups in the day. Yeah. And they don't want unity at all, because if people unite and they have a vision, this is what politicians don't want. They have a mindset divide and rule. Yeah. And when somebody like us, like Green Budokalas, when they try to do something, people can blame like we are trying to start a new political dhada, and we are going to announce a election. Yeah. This is a start for future election campaign. Yeah. This is a basic challenge for Green Budokalas to make people convinced that we have no agenda for future politics, and we condemn politicians who have vision divide and rule. Yeah, that's a good point. جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی کہ لوگوں کو یہ رہا, تو کیا واقعی جس طرح سے ماشاءاللہ آپ سوشل ورک کریں, اگر وقت نے آپ کو ٹائم ملا, اگین جس طرح سے ماشاءاللہ سے آپ کا ایک یونیک مائنڈ ہے یا آپ کریٹر مائنڈ رکھتے ہیں, کیا سیاست میں آپ حصہ لیں گے؟ آبویسلی سیاست میں بھی بہت کچھ پاک صاف کرنے والا ہے. Basically, I am social scientist. I am social entrepreneur. Pakistani politics is actually not the real democracy. Yeah. 1973 Ain Constitution is completely forgotten. It's nobody is following. Yeah. And I disagree with all political parties, and I condemn all political parties for the time being, and I have no plans at all to join any political party. This is what I can say. Okay. What is your specific and inspiration personality of Pakistan, and other I mean to say ideal personality? Of course, Imran Khan. Why? What's the specific reasons? Imran Khan is a person who has explained real Islam to West. Yeah. مغرب میں ہے کیا, مغرب والوں کا قصور نہیں ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں امریکہ برا ہے, ویسٹ برا ہے. ویسٹ کو آج تک قائد اعظم کی ہماری بدقسمتی کہ وہ تو پاکستان بنانے کے بعد وفات پا گئے, ان سے لے کر عمران خان تک کوئی بندہ ان کو بتا ہی نہیں سکا کہ اسلام ہے کیا. وہ کلچر کو اسلام سمجھتے رہے. صحیح. کلچر کیا ہے؟ اب کلچر یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ یہ سمجھ لیں کہ ایک باپ ہے جو کہ دیہات میں رہتا ہے, ان پڑھ ہے, جاہل ہے, نہ خود اسکول گیا ہے, نہ قرآن پاک جانے دیتا ہے. یس, نہ قرآن پاک بہت بڑا ایشو ہے, نہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا. جی جی. اب وہ حدیث ہے تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس زمانے میں چین جانے کا مطلب تھا کہ آپ ختم ہو گئے, واپس کبھی نہیں آئیں گے, مر جائیں گے. یعنی کہ پھر بھی کہا گیا کہ چین جاؤ. اور دوسری بات ہے کہ ایک وہ باپ جو خود نہ اسکول گیا نہ تعلیم ہے, وہ اپنی بیٹی کو اگر نہیں جانے دے, اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں. جی جی. اس کا تو اس کی جہالت سے تعلق ہے. جی جی بالکل. ایک اور اس کی آپ یہ ایک ایسی مثال بھی لے لیں کہ جو ہمارا دین ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی مسز تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, وہ ایک بزنس وومن تھی. اب اسلام کی جو ابتدا ہے وہ ایک بزنس وومن سے ہو رہی ہے.
تو وہ مذہب ایک عورت کو بزنس کرنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ اب یہ باتیں ان کو بتانے کے لیے، یہ لاجک دینے کے لیے ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو کہ سیرت نبی کو ان کے سامنے کھول کے رکھتا، ان کے سامنے بتاتا، کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے، صحیح، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، کیا چیز ہے۔ اب یہاں پہ کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو وہ میڈیا کے ذریعے اور جو سنی سنائی باتیں ہیں اس کے ذریعے اس کے بارے میں ایک پکچر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے وہ سارا کچھ کلیئر کر دیا۔ تو عمران خان کی کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے نہیں ہے، اسلام کے لیے ہے، اور انہوں نے جیسے نبی پاک کی سیرت کو ایکسپلین کیا لاجیکلی، اور جیسے عمران خان صاحب نے جیسے پاکستان کے سافٹ امیج کو امپروو کیا، جس میں شلوار قمیض ایک خوبصورت لباس، اس پہ پراؤڈ ہمیں ہونے شروع ہوا پہلی دفعہ۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ٹورزم جو ہے، سوئٹزرلینڈ کی تو وہ مثال دیتے ہی رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے، میڈیا پہ بھی ہے کہ چھوٹا سا ملک جو ہے وہ دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا، نہ تیل ہے، نہ گیس ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی پہ وہ اتنی زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، نندنا کے پاس، پنڈ دادن کے خان کے پاس ایک گاؤں ہے ننتا، اس کو انہوں نے ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنا دی، جس کو آج تک کوئی بندہ نہیں بنا سکا۔ کوریڈور کرتارپور سے ایک میسج گیا کہ ہماری اقلیتیں محفوظ ہیں۔ تو ایسی بہت سی اچیومنٹس ہیں، کہ ایکسپلین کروں تو کافی ٹائم لگے گا۔ تو آف کورس ون اینڈ اونلی مسٹر عمران خان۔ جس طرح سے آپ نے ایک گرین بدو کالس فاؤنڈیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن انٹروڈیوس کروائی، آپ اس کے فاؤنڈر بھی بنے، لوگوں کو آپ نے موٹیویٹ کیا، ڈیفیکلٹیز فیس کی، سب کچھ ہوا، کیا آپ کی فیملی میں سے بھی آپ کو کسی نے سپورٹ کیا؟ جس طرح سے آپ کے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے آپ کو اس میں بڑھ چڑھ کر پارٹیسپینٹ کیا یا سپورٹ کیا؟ ہم 3 بھائی ہیں، اور 2 بھائی جو ہیں وہ حال مقیم برطانیہ ہیں۔ وہ دونوں 2.5 سال سے مستقل ڈونرز ہیں۔ ڈونرز سے مراد 300 کرون نارویجین، اور ان کا بنتا ہے 30 پونڈ، ایک تو وہ ہیں۔ اس کے علاوہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو بنا ہے، اس میں 5 مرلہ زمین تو جو بنارس صاحب کی ہے، اور باقی ممبران نے ہمارے جو اوورسیز ہیں، کسی نے 50,000، کسی نے 60,000، کسی نے ایسے دیا۔ میں اور میرے بھائی تھے، ہم نے 22 لاکھ سے 25 لاکھ تک دیا ہے، تو بھائیوں کی سپورٹ ہے۔ جو یہاں پہ ہمارے انتظامی امور ہیں جو لوکل ہیں، وہ میرے جو بھائی حال مقیم پاکستان ہیں، پہلے وہ سویڈن رہے، والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، واپس آئے، وہ 2.5 سال سے رضاکار ہیں۔ جو میرے بھائی چودھری حسن، شفقت، مہر ہے یہاں پہ، وہ رضاکارانہ طور پہ 2.5 سال دن رات کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پھر ایک لوکل باقی ٹیم ہے، عبدالقیوم، سید تنویر، عامر سرور اور یاسر افضل، یہ ان کی 7 ٹیم کا حصہ ہے، ایک پورا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہے بھائیوں کی سپورٹ۔ اگر ہم بات کریں آپ کے آئندہ لائحہ عمل پر، جس طرح سے پلان کی ہم نے بات کی، تو آئندہ لائحہ عمل میں آپ مزید اوورسیز کو شامل کر کے جو حکومت کے کرنے والے کام ہیں اس پر کیا رائے دیں گے؟ اور ساتھ یہ بھی تھوڑی سی آگاہی دیں کہ ٹیکس جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے، ہمیشہ ٹیکس جو ہے وہ غریب عوام دیتی ہے، اس پر آپ کیا رائے دیں گے؟ ہم نے سارے گاؤں کے اوورسیز کو اپروچ کی ہے، اور میں یہ تھوڑا سا، کیونکہ ساری باتیں اچھی کی ہیں تو کچھ باتیں اپنی جو مشکلات تھیں ان کے بارے میں بتا دوں کہ ہم نے تو اپنے گاؤں کے سارے اوورسیز کو اپروچ کی، اور وہ شامل بھی ہوئے، لیکن دوران سفر غلط فہمیاں، اور جیسا کہ ہمارا کلچر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک تاریخی برادری کا اختلاف بھی ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا، لیکن ہماری ابھی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں واپس لے کے آئیں۔ لیکن میں یہ ضرور ایکسیپٹ کروں گا کہ یہ سفر بڑا مشکل تھا، مختلف پولیٹیکل خیالات کے لوگ، مختلف نظریات کے لوگوں کو ایک تنظیم میں شامل کرنا، ایک مشن کے لیے کام کرنا مشکل تھا۔ جنہوں نے چھوڑا ان سے آج بھی ہماری اپیل ہے کہ آپ واپس آئیں، آپ آگے ہو جائیں، لیڈرشپ لے لیں، اور ہم آپ کے پیچھے کام کرنے کو تیار ہیں۔ اور یہ اوپن اعلان ہے کہ کوئی بھی اس گاؤں کا اوورسیز لیڈ فرام دا فرنٹ کرے گا، میں سب سے پہلے اس کے سر پہ یہ سیرا رکھوں گا اور خود پیچھے ہو جاؤں۔ ہاں، یہ اوپن، یہ آپ کے چینل کوئی بھی۔ تو اس کے علاوہ آپ نے ٹیکس کا پوچھا، یہ ڈاکٹر صاحبہ بہت مشکل ہے کہ لوگ ٹیکس دیں، کیونکہ ان کا حکومت پہ اعتماد ہی نہیں۔ حکومت جو ہے وہ بات یہ ہے کہ ناروے میں جا کے پتہ چلا ریاست ماں جیسی ہے،
وہ کیا کرتی ہے، جب آپ علاج کراتے ہیں علاج فری ہے، آپ کے بچوں کی تعلیم فری ہے، آپ کی جاب نہیں ہے، آپ کو ایک جاب کے برابر گھر میں بیٹھے پیسے ملتے ہیں، آپ کو فکر نہ علاج کی ہے، نہ تعلیم کی ہے، اور نہ ہی جاب کی ہے. تو آپ جو ٹیکس دیتے ہیں ناروے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سڑکیں صاف ہیں، برف پڑی ہے، برف صاف کر دی، آپ کے جو ہے پارکس بچوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، سہولتیں ہیں، صفائی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو سیکیورٹی ہے، اور وہ سارا ٹیکس جو ہے وہ تعلیم علاج پہ ہے. اب اس ملک میں آپ ٹیکس کیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں جب آپ ایک شہری کو سہولیات ہی نہیں دے رہے؟ کوڑا کرکٹ ایک مسئلہ ہے، صحت جو ہے وہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہاں پہ اتنے مہنگے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ ٹھگ بیٹھے ہیں. تو ٹیکس ڈاکٹر صاحبہ اس کے لیے بڑی مضبوط گورنمنٹ 2/3 اکثریت سے آئے گی تو وہ ٹیکس لے پائے گی. اور لاسٹ میں آپ اپنے ولیج کے لوگوں کو، بودو کالس گرین فاؤنڈیشن کے لوگوں کو، آپ کی جتنی ٹیم ہے، باقی اوورسیز ہیں، پاکستانی اسپیشلی، اور جو ایک امیج ہمارا اوورسیز سطح پر بن چکا ہے، اس کو چینج کرنے میں کیا پیغام دیں گے؟ میں آپ سب کو جو ہمارے گاؤں میں ہیں ایک بات آج کلیئر بتا دوں کہ جب آپ سمندر پار ہوتے ہیں کسی ملک میں، آپ نہ گجر ہوتے ہیں، نہ جٹ ہوتے ہیں، نہ آپ جو ہے کہہ لیں سید ہوتے ہیں. گوروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے سید کیا ہے اور جٹ کیا ہے اور رائی کیا ہے. آپ صرف ہوتے ہیں پاکستانی، نہ بلکہ آپ گجراتی بھی نہیں ہیں، آپ پنجابی بھی نہیں ہیں، نہ پٹھان بھی نہیں. جب وہاں پر آپ اپنے آپ کو صرف پاکستان کے سبز جھنڈے کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کا ضمیر آپ کو یہ ضرور کہتا ہے کہ اپنے ملک کے سفیر ہو آپ. تو وہ ضمیر جو ہے وہ جھنجھوڑتا ضرور ہے، لیکن ہمارے لوگ روزگار میں اتنے زیادہ مشغول ہوتے ہیں کہ وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس فریضے کو بھی یاد رکھیں. اور گاؤں کے لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ ایک سفر جاری ہے، آغاز ہو چکا ہے. آؤ مل کے اس گاؤں کو مثالی گاؤں بنائیں. جیسا کہ میں نے اپنے میلے پہ بھی یہ مینشن کیا، احمد آباد جو ہے وہ ہنزہ میں ایک گاؤں ہے، وہاں پہ اسکینڈینیوین لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ماڈل ولیج ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ باہر سے، جیسا کہ احمد آباد نارویجن ایمبیسی گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جا کے اس گاؤں کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ صفائی ہے، تعلیم ہے، لڑکیوں کے سکول ہیں اور ہائی سکول ہیں. اب گاؤں ہمارا جو ہے اس کا میں ذرا آئینہ دکھا لوں بڑے پیار سے. وہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں نہ تو ڈسپینسری ہے، 75 سال سے ہم سیاسی نعرے لگا رہے ہیں. سیاستدان ہمارے لیے ایک پیر مرشد سے بھی بڑھ کے ہے. اس کے ساتھ تصویر کھنچانا زندگی موت کا مسئلہ ہے ایک سیاستدان کے ساتھ. اس کی خوشامد کرنا ہماری زندگی کا اولین فریضہ بن چکا ہے. اب وہ تو 75 سال کر لیا، نہ اس سے ڈسپینسری ملی ہے. ہمارے گاؤں میں ایک پرائمری اسکول ہے، لڑکے لڑکیوں کا وہ اکٹھا ہے، نہ ڈسپینسری ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ریلوے ہے ہمارا، اس میں ٹرینوں کے نیچے سے بچیاں گزرتی ہیں. حادثات تو ہوتے ہی ہیں نا، کیونکہ میں خود، مجھے آج بھی، میں یقین کریں، میں خوف سے کانپ اٹھتا ہوں کہ جب میں اسکول جاتا تھا نا تو ایک رسک ہوتا تھا. آپ ٹرین کے نیچے سے گزرے ہیں نا، وہ اچانک سے چلی ہے نا، آپ سے کوئی واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے. میں ناظرین کو بتاؤں جن کے گاؤں کے پاس ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ ٹرین رکی ہوتی ہے، آپ نے اس کے نیچے سے بینٹ ہو کے گزرنا ہے. اب آپ، وہ اتنی اس کی لمبائی ہے، دونوں طرف آپ کو نہیں پتا کہ انجن آگے لگا ہوا ہے. وہ کئی دفعہ تو ہم گزر رہے ہوتے تھے، وہ چل پڑتی تھی اور آپ اس کے درمیان میں ہوتے تھے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، اگر آپ کو چودھری بننے کا شوق ہے نا، تو آپ چودھری ایسے بنو کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے ایک مڈل سکول بناؤ، ہائی سکول بناؤ. برنالی گاؤں میں بچیوں کا ہائی سکول علیحدہ ہے اور بچوں کا علیحدہ ہے. دوسری بات، اگر آپ نے چودھری بننا ہے نا، تو آپ ایسے بنو کہ آپ صحت کی بنیادی سہولیات یہاں پہ دو. آپ کا بڑا جو ہے، آپ کی بزرگ والدہ جب ایک کہہ لیں کہ ایک شدید بیماری کی حالت میں گاڑیاں رکشے پہ جائے اور آگے داما پھاٹک بند ہو، گنجا پھاٹک بند ہو، تو کیا وہ زندگی کی بازی ہار سکتی ہے یا نہیں؟ چودھری وہ ہوگا آپ میں سے جو اب ووٹ مانگنے آئیں گے، یہ 3 سیاسی دھڑے، تو آپ ان کو یہ ضرور کہنا، یہ میرا پیغام دینا آپ بھی، کہ یار ووٹ ہم تمہیں ضرور دیں گے، ان ریٹن لکھو یہاں پہ
75 سال سے تم تماشا کر رہے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے ان 3 دھڑوں کو. ریٹن لکھو یہاں پہ کہ ڈسپینسری بناؤ گے, بچیوں کے اسکول بناؤ گے, اور ہمارے گاؤں میں آپ تمام وہ سہولتیں دو گے جو ایک مہذب معاشرے میں ہونی چاہیے, جو ہر شہری کا بنیادی رائٹ ہے. اگر نہیں دو گے تو آج کے بعد اس گاؤں میں داخل نہ ہو. تب میں اس چودھری کے پاس جاؤں گا اور اسے ایسے سلام کروں گا, اور ساری زندگی وہ جو میرے سے ہیلپ مانگے گا, جو تابعداری مانگے گا, میں اس کی کروں. لیکن آپ یہ کرنا ضرور, اور یہی میرا پیغام ہے گاؤں کے لوگوں کے لیے کہ برائے مہربانی اس گرین بدوکاز تنظیم جس کا نام گرین ہے, یہ آغاز کر چکی ہے, یہ سفر کے مراحل میں ہے. 1.5 اینٹ کی عمارت بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آؤ اس کے ساتھ مل جاؤ اور اپنا معیار زندگی بلند کرو, اور یہ آپ سے گزارش بھی ہے. بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین, یہ تھی چودھری عقیل شفقت صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی, اور بہت اچھی اپنی زندگی کی ایفرٹ سے لے کر, پرابلم سے لے کر, جو سرکمسٹینسز انہوں نے فیس کی, ہارڈشپس فیس کی, اس سے لے کر ابھی تک کا جو سسٹم ہے اس میں ہر جگہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. اور ایسی ہی شخصیت جو ہے وہ معاشرے میں ایک ڈفرینٹ ایگزامپل یا یونیک سٹائل کا ایک لائف سٹائل جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتی ہے. آبویسلی ہر انسان کے اندر جو ہے کریج ہونی چاہیے اپنے رائٹس پر بات کرنے کی, کیونکہ آپ کے بیسک رائٹس ہیں ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. اگر آپ کو ان کا ہی علم نہیں تو آپ کچھ بھی گین نہیں کر سکتے. اگر آپ کو معاشرتی طور پر یہ دونوں رائٹس نہیں دیے جا رہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. تو ہمیں اپنے سیاستدانوں سے جو ہم سے ووٹ لیتے ہیں, آبویسلی ہمیں اپنے رائٹس کے لیے ڈیمانڈس کرنی چاہیے. یہ ہمارا بنیادی حق ہے, اور اسی کی بدولت یا ہمارے ٹیکسز کی بدولت جو ہمیں سہولیات دی جاتی ہیں, یہ کوئی احسان نہیں, یہ ہمارا حق ہے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.